बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम पढ़ने वाले हैं मुफरद और मुरक्कब की बास। इल्म नहव का आगाज़ करेंगे। आपको मैंने ये कहा कि नहव का जो मौजू है वो है कलिमा और कलाम, यानी दो मौजू हैं, कलिमा और कलाम। तो कलिमा जो है यहाँ से बास का आगाज़ होता है, ठीक है, कि कलिमा यहाँ से हम आगाज़ करेंगे या कि कलिमा भी कोई ऐसा मतलब है जिसके नीचे आता है, कोई ऐसी कैटेगरी है या कोई ऐसी किस्म है। तो आपका जो चैप्टर है उसके मुताबिक मैं बात करूँगा, ठीक। सबसे पहले जो चीज़, जो आवाज़ हरूफ हिजा यानी हरूफ तहज्जी अलिफ बा ता सा पर मुश्तमिल जो आवाज़ मुंह से निकले उसको कहते हैं लफ्ज़। उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़। तो यहाँ से आगाज़ किया गया है, यहाँ से आगाज़ किया गया है बहस का। जो आवाज़ हरूफ हिजा पर मुश्तमिल हो, एक बंदा वैसे आवाज़ निकालता है, वैसे कोई ना कोई आवाज़ फितरती तौर पे निकल जाती है। बस अगर होता है ना, कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई आवाज़ निकल गई, या बंदा सो रहा है, खराटे मार रहा है, आवाज़ें निकल रही। अब ये नहीं कि वो जनाब बोल रहा है सारी रात जनाब मैं तकरीर करता रहा हूँ, क्यों खराटे मारे हैं मैंने, ठीक है। तो वो इधर काउंट नहीं होती। वो आवाज़ जो हरूफ हिजा पर, हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल हो उसको कहते हैं लफ्ज़, ठीक है। तो फिर जो लफ्ज़ है जो भी मुंह से निकला है, और ये डेफिनेशन जो है ना ये अच्छी है, ये डेफिनेशन जो की गई है। बाद में डेफिनेशन ये की है, बाद ये भी आप पढ़ लेंगे, जो चीज़ मुंह से निकले उसे लफ्ज़ कहते हैं। जो चीज़ मुंह से निकले, अब मुंह से बंदा थूक भी फेंक देते हैं। मुंह से आपने खजूर का एक गुठली निकाली, थू, ये लफ्ज़ है। वैसे थूक फेंकी है तो ये लफ्ज़ तो नहीं है ना। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है ये अच्छी है कि ऐसी आवाज़ जो हरूफ हिजा पर मुश्तमिल हो उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़। फिर आगे लफ्ज़ की दो किस्में, या तो वो मौजू होगा और या फिर वो मुहमल होगा। अब मौजू क्या होता है? मौजू ऐसा लफ्ज़ होता है जो बा माना हो, जिसका कोई ना कोई माना हो, और मुहमल वो लफ्ज़ होता है जो बे माना हो, जिसका कोई माना ना हो। अब आपकी किताब वाले ने क्या मिसाल दी हुई है बा माना की मौजू की? ज़ैद, के जो ज़ैद है इस लफ्ज़ को एक बंदे के लिए जो है ना वो वज़ा किया गया है, बनाया गया है। तो ये चूँकि ज़ैद का माना है, ज़ैद का माना है, तो इसलिए ये मौजू है। और बेमाना में उसने मिसाल दी है दैज़, वैसे उल्टा कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। हरूफ है दैज़, दाल ये और से, उसको जोड़ दिया ना। अब इसका कोई माना नहीं है, अब इसका कोई माना नहीं है। या हम अमूमन बोलते हैं बाद अल्फाज और उसके साथ दूसरा साथ लगा देते हैं। रोटी शोटी हम क्या देते हैं, पानी शानी क्या देते हैं, तो पानी के साथ शानी, ये बेमाना लगाया हुआ हमने साथ। ऐसे रोटी शोटी हम क्या देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं यार कोई खिदमत हुई है, खिदमत है शिदमत, तो ये बेमाना होते हैं। तो लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, या तो वो लफ्ज़ मौजू होगा या मुहमल होगा। मौजू का माना ये है कि उसका माना है, वो बा माना है, और मुहमल का मतलब ये है कि वो बे माना है, उसका कोई माना नहीं है। अब जो लफ्ज़ मौजू है तो इसकी आगे फिर उसने दो किस्में बना दी हैं। लफ्ज़ मौजू को क्या उसने कहा हुआ है? कलिमा। इसका दूसरा नाम क्या है? कलिमा। तो एक मिनट, बल्कि मैं उसकी आपकी तकसीम के मुताबिक ही चलता हूँ, ठीक है। नहीं, कलिमा तो नहीं उसने कहा हुआ। हाँ, बामाना लफ्ज़ की दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है। ये मुझे पकड़ाई दो। अच्छा, अब जो बामाना लफ्ज़ है तो इसमें दो सूरतें होती हैं। बामाना लफ्ज़ में कितनी सूरतें होती हैं? दो। या तो बंदा लफ्ज़ बोलता है और वो एक होगा, और या बंदे ने लफ्ज़ बोला और वो दो या दो से ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये जो मौजू है इसकी आगे उसने दो किस्में बनाई हैं, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है।
اب مفرد وہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہو، مفرد وہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے، اور مرکب وہ الفاظ ہیں دو یا دو سے زائد جن کا معنی ہو۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ اب اس نے مفرد کی کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ اس نے مفرد کی ڈیفینیشن کی ہے کہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس نے یہ کہا ہے کہ موضوع کی جو ہے نا وہ دو قسمیں ہیں، اور جو یہ والی قسم ہے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی موضوع کی دو قسمیں مفرد اور مرکب، اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ کی ڈیفینیشن اس نے آگے پھر کی ہے۔ وہ کلمہ کی ڈیفینیشن کر لیں یا آپ مفرد کی ڈیفینیشن کر لیں، بات ایک ہی ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، تو ہم کہہ سکتے ہیں مفرد وہ لفظ ہوتا ہے یا کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا ایک معنی ہو۔ ظاہر بات ایک لفظ ہوگا تو ایک ہی معنی ہوگا نا، ہاں جی، جس کا ایک معنی ہو یا ایک معنی کے لیے اس کو بنایا گیا ہو۔ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جس کو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے زید ایک بندے کا نام رکھا گیا ہے، زید ایک بندے کا نام رکھا گیا ہے، خالد ایک بندے کا نام رکھا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس نے ڈیفینیشن کیا کی ہوئی ہے؟ جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں کلمہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ تو آپ یہ کہہ لیں جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا آپ یہ کہہ لیں جس کو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، یا آپ کہہ لیں جس کا ایک معنی ہو، بات ایک ہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، تو مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ ٹھیک ہے، تو کلمہ کی آگے اس نے پھر کہا کہ تین قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، ایک اسم اور ایک فعل اور ایک حرف۔ اگر کوئی ایسا کلمہ ہے، کوئی ایسا کلمہ ہے جس کا ذاتی معنی ہے، جس کا ذاتی معنی ہے، یا ذاتی معنی وہ بتا رہا ہے خود، اور اس میں زمانہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اسم۔ ایسا اکیلا لفظ، سن لیں، ایسا اکیلا لفظ جس کا ذاتی معنی ہو، یا وہ ذاتی معنی بتا رہا ہو، یا آپ یوں کہہ لیں ذاتی معنی پہ دلالت کر رہا ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اسم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ جیسے زیدن، اب زید کا ذاتی معنی ہے، ابھی ذاتی معنی ہونا یا ذاتی معنی کے بارے میں بتلانا اس کا کیا مطلب ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ زید اپنے ذاتی معنی کے بارے میں بتلا رہا ہے، زید اپنے ذاتی کے معنی کے بارے میں بتلا رہا ہے، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اور فعل وہ ہوتا ہے جو ذاتی معنی بتلاتا ہے، جو ذاتی معنی بتلاتا ہے، ذاتی معنی اور اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں ذاتی معنی پلس زمانہ، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے زارابا۔ اب زارابا نے دو چیزیں بتائیں، ایک اپنا ذاتی معنی بتایا مارنا، کہ اس بندے نے مارا، اور دوسرا زمانہ ماضی بتایا کہ کام زمانہ ماضی میں ہوا تھا، زارابا۔ ٹھیک ہے، تو حرف جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو ذاتی معنی نہیں بتلاتا، الا یہ کہ وہ اس کو استعمال کیا جائے کلام کے اندر یا کسی اور کے ساتھ مل کر آئے، تو پھر وہ ذاتی معنی بتلاتا ہے، یہ دوسرے لفظوں میں اب یوں کہہ لیں کہ حرف کی ذاتی معنی پہ دلالت نہیں ہوتی۔ اب اس نے جو ڈیفینیشن کی ہے آپ نے جو پڑھنی ہے، یہ میں یہاں سے پکڑ کے اس لیے میں آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کتاب پڑھیں نا، بسا اوقات طالب علم پڑھتے ہیں، میں ادھر سمجھا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں ادھر ڈیفینیشن تو اور لکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھا دوں۔ اب یہ کیا ڈیفینیشن ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں، کہتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے، یعنی اپنا معنی اس کا ذاتی معنی ہے، یہ یوں کہہ لو کہ ذاتی معنی وہ خود بتلا رہا ہے، اپنا جو معنی ہے وہ خود بتلا رہا ہے۔ اچھا، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ناصرہ، ینصرو اور انصر۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے۔
اب آپ نے کیا ڈیفینیشن یاد کرنی ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے جس کا جو اپنا معنی خود بتلاتا ہے. آسان لفظوں میں یہ دلالت دلالت والا نکال دو. دلالت کا معنی بھی بھائی بتلانا ہوتا ہے, دلالت کا معنی بھی بتلانا ہوتا ہے. آپ یہ نکال دو. آپ یہ کہو اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہوتا. فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے. اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی نہیں بتلاتا. ہاں جب ہم اس کو جملے میں کلام میں استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا معنی بتلاتا ہے. یاد ہوگی ڈیفینیشن؟ تو بھائی یاد ہو گئی ہے. کدھر سے ہم چلے تھے؟ ہم ادھر سے چلے تھے نا کہ حروف ہجا پر مشتمل, حروف تعجی پر مشتمل آواز منہ سے نکلے گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ. پھر لفظ اگر با معنی ہوگا اس کو ہم کہیں گے موضوع, اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں اس کو ہم کہیں گے مہمل. پھر جو لفظ موضوع اس کی دو صورتیں ہیں, وہ یا تو ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوگا, اور اگر ایک ہے تو اس کو کلمہ بھی کہیں گے. پھر آگے کلمہ کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, کلمہ وہ ہوتا ہے جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو, وضع کیا گیا ہو. وضع کرنے کا معنی مقرر کرنا. وضع کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقرر کرنا. یعنی جس کو ایک چیز پر بتلانے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب ہم یہ بولیں گے تو ذہن ادھر جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کی پھر آگے 3 قسمیں اسم فعل حرف. یعنی یا تو یہ صورتحال ہوگی کہ لفظ اپنا معنی جو ہے وہ بتلا رہا ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہے, یا وہ اپنا معنی بتلائے گا اور زمانہ بھی ہوگا, یا وہ اپنا معنی نہیں بتلا سکے گا الا یہ کہ وہ جملے میں استعمال ہو تو اس کو ہم حرف کہیں گے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ او بھئی یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ چلیں. اچھا, یہ جو ہے نا ایک چیز قابل غور ہے. یہ والی جو چیز ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے اور دلالت نہ کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یا معنی بتلائے. تو بھائی معنی بتلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ لفظ سنیں تو آپ کا ذہن کسی چیز کی طرف جائے, اور دلالت کرنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کتاب کا لفظ سنتے ہو, آپ آنکھیں بند کر لو, اندھیرا ہے کتاب, آپ کا ذہن جائے گا نا کہ کسی چیز کی طرف, تو اپنا معنی بتلا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو حرف ہوتا ہے اس میں آپ کا ذہن کسی چیز کی طرف نہیں جاتا الا یہ کہ آپ اس کو استعمال کرو کسی جملے میں, تو پھر آپ کا جو ذہن ہے نا وہ کسی تصویر کی طرف, کسی پکچر کی طرف جائے گا. اب حرف میں اس کی مثال فی ہے. فی, اب فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فی کا معنی میں. حرف کی مثال من ہے. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے. اب میں بولتا ہوں سے, آپ کا ذہن کسی تصویر کی طرف گیا ہے. میں بولتا ہوں میں, آپ کا ذہن گیا ہے. میں بولتا ہوں پر الا, آپ کا ذہن گیا ہے. تو یہ دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے ہاں کہ وہ دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پہ. یعنی جب آپ لفظ بولتے ہو تو آپ کا ذہن ادھر معنی کی طرف, چیز کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اسم فعل کی شکل میں ہوگا, اسم اور فعل کی شکل میں آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصویر آئے گی, اور حرف کی مطلب صورت میں تصویر نہیں آئے گی. کلیئر ہے؟ پھر آگے جو موضوع مرکب ہے, آگے اس کی 2 قسمیں ہیں. یا تو وہ مفید ہوگا اور یا پھر وہ غیر مفید ہوگا. سمپل سی بات ہے, اگر ایک سے زیادہ لفظ ہیں اور اسے کوئی نہ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو مفید ہے. پھر کیا ہے؟ مفید ہے. اور اگر کوئی نہ کوئی پوری بات سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو پھر وہ غیر مفید ہے. سمپل لفظوں میں مفید کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینے والا. اگر ایسا مرکب ہے آپ کو کوئی نہ کوئی اس سے بات سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک, تو اس کو ہم کہیں گے مرکب مفید. اچھا, اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. مرکب مفید میں 2 صورتیں ہوتی ہیں جس سے بات سمجھ آتی ہے ہمیں کوئی نہ کوئی. اب یہ دیکھیں, یا تو میں نے آپ کو خبر دی, کوئی نہ کوئی بات بتلائی, آپ کو بات سمجھ آ گئی, یہ بھی مرکب مفید کی صورت ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ آپ سے میں نے کوئی نہ کوئی مطالبہ کیا, آپ کو بات سمجھ آئی, میں نے کہا ادھر آئیں, آپ کو بات سمجھ آئی ہے نا. میں نے کہا پانی لے کر آئیں, آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. اب چونکہ مرکب مفید میں 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, یا تو خبریں مطلب بندہ واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پوری فائدہ ہوتا ہے, اور یا پھر کوئی نہ کوئی طلب پائی جاتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اس کی ڈیفینیشن پتہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں؟ یہ والی جو 2 صورتیں ہیں ان کو ایڈ کرتے ہوئے کہتا ہے مرکب مفید وہ ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ بھائی مرکب مفید وہ مرکب ہوتا ہے کہ سننے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو
اور اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں تو آپ کو فائدہ ہوگا، ہاں میں نے کہا فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، ہم نے کہا اچھا جی ایک نئی بات کا اضافہ، اچھا، یا پھر میں نے کوئی مطالبہ کیا، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، فائدہ ہوا ہے نا۔ اب چونکہ یہ دو صورتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کی ڈیفینیشن میں وہی بات کرتے ہیں کہ جب بات کرنے والا خاموش ہو ادھر، تو یا تو واقعے کی خبر کا پتہ چلے، کوئی کسی واقعے کے بارے میں انفارمیشن ملے، اور یا پھر یہ کہ طلب کا پتہ چلے کہ بھائی بات کرنے والا کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور مثال اس نے کیا دی ہے؟ اس نے مثال مرکب مفید میں دی ہے واللہ مع الصابرین۔ کیا مثال دی ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو ایک بات کا علم ہو گیا، ایک خبر کا پتہ چل گیا کہ بھئی یہ خبر ہے، اللہ تعالیٰ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اقم الصلاۃ لذکری، ہاں اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لذکری میرے یاد کے وقت، میری یاد کے لیے۔ اچھا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے، تو اس میں یہ دیکھیں، اس میں ایک خبر ہے اور اس میں مطالبہ ہے، اس لیے ان دو چیزوں کو مرکب مفید کی ڈیفینیشن میں ایڈ کیا گیا ہے، سمجھ لگ گئی ہے۔ اور جو صورتیں یہ نہ ہوں وہ مرکب غیر مفید میں چلی جائیں گی، وہ مرکب غیر مفید میں۔ مرکب غیر مفید کیا ہوتی ہے؟ اس کی الٹی ڈیفینیشن کر لو، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا کی تھی کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، واقعہ کا پتہ چلے یا طلب کا پتہ چلے، تو ادھر غیر مفید کیا ہوتی ہے کہ جب بات کر کے بندہ خاموش ہو، نہ کسی واقعے کا پتہ چلے اور نہ ہی کوئی طلب ہو وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کتاب علی، علی کی کتاب، جیسے کتاب علی، اس نے جو مثال دی، آپ کی مثال کی بات کر رہا ہوں۔ اور کیا مثال دی ہے؟ رجل عالم، رجل عالم، علم والا آدمی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مثالیں ہیں علی کی کتاب اور علم والا آدمی، اس میں کوئی واقعہ کی خبر دی جا رہی ہے آپ کو؟ نہیں ہے۔ کوئی طلب کی جا رہی ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ لیں کتاب لے لیں، یہ بحث ہے مفرد مرکب اور اسم فعل عرب اور مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی ڈیفینیشنیں سمجھ لگی ہیں ساری۔ آخر میں ریوائز کر دیتا ہوں، جو آواز حروف تعدی پر مشتمل نکلے گی اس کو ہم کہیں گے لفظ۔ پھر دو صورتیں، یا وہ لفظ با معنی ہوگا یا بے معنی۔ با معنی ہوگا تو اس کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی تو مہمل کہتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے روزہ رکھ کے آپ آتے ہو اور روٹی کھا کے آتے ہو، نیند آتی ہے، جس کو نیند آئے نا تو وہ یہ نہیں کہ نیند کی اور کوشش کریں۔ یہاں پہ جیسے بعض لوگ سستی جن کو چڑھی ہوئی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب استاد ادھر دیکھیں ہم پیچھے سے ایسے کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد ایسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بھائی، تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، چکر شکل لگاتا ہے، منہ دھو کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، روزہ نہیں ہے پانی پی کے آ جاتا ہے۔ اگر سامنے ویسے ہی روٹی کھائی ہوئی ہے، بندہ بیمار ہے نا، روزہ دار روٹی بھی کھا کے آ جاتے ہیں، تو اس لیے۔ اچھا جی، تو با معنی اور بے معنی، با معنی کو کیا کہیں گے؟ موضوع، ختم کر رہا ہوں بات کو، اور بے معنی کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل۔ پھر آگے جو موضوع ہے اس میں دو صورتیں ہیں، یا وہ ایک ہوگا لفظ یا ایک سے زائد ہوں گے۔ ایک ہوگا تو مفرد، ایک سے زائد ہوں گے تو مرکب۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمے کی ڈیفینیشن نے دے دی جس کا ایک معنی ہو۔ مفرد یا کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو۔ پھر اس میں تین صورتیں ہیں، یا وہ اپنا معنی بتائے گا، اپنے معنی خود بتائے گا، اپنا معنی خود بتائے گا، یا اس کا اپنا ذاتی معنی ہو، وہ یہ میں نے دوسرے لفظوں میں بیان کی ہے، بات ایک ہی ہے، اس کا اپنا ذاتی معنی ہو یا اپنا معنی وہ خود بتا رہا ہو اور زمانہ نہ ہو وہ اسم، اور اگر اپنا معنی بتائے اور زمانہ بھی ہو فعل، اگر اپنا معنی نہ بتائے تو حرف۔ پھر مرکب مفید میں آ جائے۔ مرکب کی دو قسمیں، اگر کسی واقعے کی خبر کا پتہ چلے یا پھر کوئی طلب وغیرہ کا پتہ چلے بات سننے کے بعد، تو ایسے مرکب کو مرکب مفید کہیں گے۔ اگر یہ صورت نہ ہو، واقعہ کی خبر نہیں ہو رہی اور طلب کا پتہ بھی نہیں چل رہا، وہ مرکب غیر مفید ہے۔ ڈیفینیشن یاد ہوگی ساری؟ اچھے طریقے سمجھ لگ گیا؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ چلیں۔